اب आ जाएं अहले सुन्नत की किताबों की तरफ। एक बड़ी मशहूर हदीस आपने बचपन से सुन रखी है, लेकिन हमारे उलमा ने वो भी हमें आधी बताई। वो हदीस सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में मौजूद है। मेरे सहाबा को गाली मत दो, अगर तुम ओहद पहाड़ के बराबर सोना भी खैरात कर दो तो मेरे सहाबा में से अगर किसी ने एक मुद यानी तकरीबन 600 ग्राम आधा किलो खैरात किया तो उसके 600 ग्राम गंदुम खैरात करने के बराबर तुम नहीं हो सकते, हालांकि तुम ओहद पहाड़ जो कि 7.5 किलोमीटर पे फैला हुआ चटियल पहाड़ है पत्थर का, उसके बराबर सोना भी खैरात करो। और फिर अगले अल्फाज हैं, उसके आधे को भी नहीं पहुंच सकते, यानी एक पाओ गंदुम अगर कोई सीनियर सहाबी अल्लाह की राह में खर्च कर रहा है तो बाद वाला ओहद पहाड़ के बराबर सोना भी खैरात कर दे, उसके बराबर नहीं हो सकता। यह हदीस हमें आधी बताएगी और उसका रिजल्ट ये निकला कि लोगों ने खुलफा राशिदीन के जमाने में और खुसूसन सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में जिन इलाकों पर बनु उमैया की हुकूमत थी, वहां पर जो सैयदना अली की तौहीन थी मिंबरों से, उसको छुपाने की कोशिश की। पूरी हदीस ये सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है। बुखारी में इसका कुछ हिस्सा है, मुस्लिम में पूरा इसका कॉन्टेक्स्ट है। वैसे तो ये कहते हैं कि जी कॉन्टेक्स्ट बताएं, शान नुज़ूल बताएं, तो ये शान इरशाद हदीस का क्या था। उसमें अल्फाज हैं कि खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक दफा जज्बात में आकर हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ को गालियां दी जब उनका आपस में झगड़ा हुआ। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आके शिकायत की नबी अलैहिस्सलाम को, तो आप अलैहिस्सलाम ने हजरत खालिद इब्न वलीद से कहा था कि खालिद अब तुम मेरे सहाबा को गाली मत दो, अगर तुम ओहद पहाड़ के बराबर सोना खैरात कर दो तो मेरे सहाबा ने जो 600 ग्राम यानी एक मुद खैरात किया उसके आधे को भी नहीं पहुंच सकता। ये तो खालिद इब्न वलीद को कहा गया था, और खालिद इब्न वलीद वो हैं जो फतेह मक्का से पहले मुसलमान हुए हैं, लेकिन चूंकि सुलह हुदैबिया के बाद मुसलमान हुए हैं, जबकि इस्लाम का ग्राफ ऊपर ही जा रहा था। मुश्किल वक्त उन्होंने इस्लाम का नहीं देखा हुआ, जो कि अब्दुर्रहमान बिन औफ ने मक्की दौर देखा था और मदनी दौर का भी कुछ हिस्सा। तो नबी इस्लाम ने खालिद इब्न वलीद को कहा कि अगर मेरे सहाबा में से कोई गंदुम खैरात करता है एक मुद या उससे आधा, तुम ओहद पहाड़ के बराबर सोना खैरात करके भी वहां नहीं पहुंच सकते, तुम मेरे सहाबा को बुरा मत कहो। हालांकि खालिद इब्न वलीद भी सहाबी थे। यहां नबी इस्लाम ने फर्क कर दिया कि खालिद किस वक्त के सहाबी हैं और दूसरे किस वक्त के सहाबी हैं। अब मुझे बताएं, अगर खालिद इब्न वलीद जो कि सहाबी हैं, उन्हें यह इजाजत नहीं कि किसी सीनियर सहाबी को गाली दें, और वो अपने अमाल में कभी भी अब्दुर्रहमान बिन औफ के बराबर नहीं हो सकते ओहद पहाड़ के बराबर सोना भी खैरात करके, तो ये जरा कैलकुलेशन करें, यानी एक पाव गंदुम की कीमत निकालें और 7.5 किलोमीटर पे फैले हुए ओहद पहाड़ चटियल पत्थरों का, उसके बराबर सोना कैलकुलेट करें। दुनिया का सुपर कंप्यूटर भी फेल हो जाएगा इसकी कीमत निकालने के लिए कि वो सोने की कीमत क्या बनेगी। तो करोड़ों अरबों खालिद इब्न वलीद हो, एक अब्दुर्रहमान बिन औफ को नहीं पहुंच सकते। और मौला अली उनको तो आप छोड़ दें कि उनका मर्तबा किस बड़े लेवल का है। तो बेसिकली सहाबा इकराम को डराया गया था कि तुमने ये काम नहीं करना, लिहाजा अव्वलीन मुखातिब इसके सहाबा इकराम है। अगर सहाबा में से कोई सहाबी या उसके अंडर किसी दूसरे सहाबी को गाली गलोच का मामला किया जाता है तो वो बड़ा मुजरिम है। आज का जो मुसलमान है वो कम मुजरिम है, क्योंकि उसने वो वक्त नहीं देखा हुआ। और स्पेसिफिकली हदीस जूनियर सहाबा के बारे में थी कि तुमने सीनियर्स के बारे में जुबान दराजी नहीं करनी। हमारे लिए तो ज़ाहिर होगी, हम बाद में आने वाले हैं, लेकिन स्पेसिफिकली ये जूनियर्स के बारे में थी कि अपने सीनियर्स का आपने एहतराम करना है, उनका अदब करना है। अब ये हिस्सा इन्होंने छुपाया हुआ था कि ये तो मसला था खालिद इब्न वलीद वर्सेस अब्दुर्रहमान बिन औफ। इन्होंने इस मसले को सिपाही साहबा के जरिए बना दिया शिया वर्सेस खुलफाए सलासा। वो भी बनता है, लेकिन भाई इससे पहले उनका बनता है कि जिन्होंने सहाबी होते हुए मौला अली की जो है वो तौहीन की, और आज आप कह रहे हैं कि जी उनकी तकरीम होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इसके ऊपर आप बहसें कर रहे हैं। देखना चाहिए कि उनके दौर में उनके चाहने वालों ने क्या कुछ किया। वो इंशाअल्लाह ताला मैं कुछ नमूना रख भी दूंगा यहां पर। ये जो झगड़ा है अब्दुर्रहमान बिन औफ का और खालिद इब्न वलीद का, इसका कुछ हिस्सा सही बुखारी में एक और जगह मौजूद है। और हाफिज इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने सूरतुल हदीद की जो आयत नंबर 10 है, वकुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना, यानी अल्लाह ताला ने तमाम के लिए अच्छा वादा किया हुआ है। जो एहसान के जरिए पैरवी करने वाले लोग हैं सहाबा इकराम की, चाहे वो सहाबा में हो ताबईन में हो, सबके लिए एट द एंड ऑफ द डे अच्छा वादा तैयार कर रखा है। इस आयत की तफसीर में इस हदीस को भी लेके आए, और वहां पे उन्होंने ये बताया कि झगड़ा किस मौका पर हुआ था, जबकि बनु जजीमा
جنہوں نے اس وقت اسلام قبول کیا لیکن بیچارے جاہل لوگ تھے، ان کو اپنے اسلام کی اناؤنسمنٹ کرنے کا طریقہ نہیں پتا تھا، انہوں نے صحابہ کرام کو دیکھ کر کہا کہ ہم اپنے دین سے پھر گئے، ہم اپنے دین سے پھر گئے، یعنی ہم اپنے بت پرستی کے دین سے پھر گئے. وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے بجائے اس کے کہ وہ کہتے اسلمنا اسلمنا. ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا. خالد ابن ولید کو نبی الاسلام نے اسی قبیلے کی طرف بھیجا تھا، انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ ان کو قتل کرنا شروع کر دیا. وہاں پہ عبد الرحمن بن عوف کا جھگڑا ہو گیا ان کے ساتھ، اور وہاں پہ یہ سارا واقعہ پیش آیا. عبداللہ ابن عمر نے بھی قتل کرنے سے انکار کر دیا، انہوں نے باقاعدہ پھر اس حدیث کو روایت بھی کیا، مسند احمد میں بھی ہے، بخاری میں تفصیل کے ساتھ ہے. بہرحال باقی اصحاب رک گئے. نبی الاسلام کے پاس شکایت آئی تو آپ علیہ السلام نے 2 دفعہ اللہ کے حضور دعا کی کہ اے اللہ میں خالد کے اس عمل سے بری ہوں، جو اس نے کیا میں اس کی کوئی ذمہ داری نہیں لیتا. اور پھر نبی الاسلام نے اس قبیلے کے جو مقتولین تھے ان کی بلڈ منی بھی یعنی دیت بھی ادا کی. تو یہ پورا واقعہ ہے جو حافظ ابن کثیر نے نقل کیا. آپ اندازہ کریں کتنا کرٹیکل ایشو تھا یہ، اور اس کو بھی عوام الناس سے بچایا گیا کہ ان کو صحیح بات پتہ نہ چل جائے. ویسے آپ نے بڑی مشہور حدیث سنی ہوگی، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دوں گا. اچھا، سیدہ فاطمہ کے حوالے سے تو یہ بیان کیا جاتا ہے، تو سیدہ فاطمہ سے تو بڑا مرتبہ کسی کا بھی نہیں ہے نا صحابہ کرام میں. صحابہ کرام میں سے اگر کچھ جونیئرز اپنے سینئر اصحاب کے ساتھ کوئی ایسا رویہ کرے کہ جس کی بنیاد پہ بعد میں آنے والے مسلمانوں کو ٹونٹ کیا جائے کہ جی آپ لوگ توہین کر رہے ہیں صحابہ کرام کی، تو سب سے پہلے مقدمہ تو ان پر قائم ہوگا جن جونیئرز نے اپنے زمانے میں اپنے سینئر اصحاب کا احترام نہیں کیا. اب وہ آپ سن لیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے. آل مروان یعنی بنو امیہ، ان میں سے ایک شخص مدینے کا گورنر بنا. ہمارے جو حضرت معاذ اللہ ہیں، گلے پھاڑنے والی سرکار، ٹرمپ کے ناشتے والی سرکار، ہشام الہی ظہیر صاحب حفظہ اللہ تعالی، وہ کہتے ہیں وہ نامعلوم کوئی شخص تھا. جی اچھا، وہ نامعلوم شخص تھا، صحابہ زندہ ہیں اور وہ گورنر ہے. تو میں نے کہا تھا وہ نامعلوم نہیں تھا، وہ جمعیت اہل حدیث مدینہ کا امیر تھا. لو سامو، نامعلوم تو نہیں تھا، معلوم ہی تھا. اور بلا رہا ہے وہ ایک صحابی کو، سہل ابن سعد الساعدی کو، اور یہ وہ صحابی ہے جو شیعان علی میں سے ہیں، جو بخاری مسلم کی اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں کہ اللہ کی قسم میں سب سے زیادہ جانتا ہوں اس بات کو کہ احد کے موقع پر جب نبی علیہ السلام کے دانت شہید ہوئے تو نبی علیہ السلام کا زخم کون دھو رہا تھا اور مرہم پٹی کس نے کی تھی. انہوں نے کہا کہ خون بہ رہا تھا، مولا علی ڈھال کو الٹا کر کے اس میں پانی لے کر آئے اور سیدہ فاطمہ نے اس زخم کو دھویا، اور جب خون نہیں رکتا تھا تو سیدہ فاطمہ نے ایک کپڑے کو جلا کے اس کی راکھ وہاں پر رکھی، اینٹی سیپٹک بھی ہوتی ہے، خون بھی روک دیتی ہے، تو خون رک گیا. یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے. چونکہ بنو امیہ کا دور تھا تو وہ مولا علی اور سیدہ فاطمہ کے فضائل بیان کرتے تھے کہ بھئی احد کے موقع پر مولا علی اور سیدہ فاطمہ حضور کو چھوڑ کر نہیں گئے. ظاہر ہے وہ تو سمجھ لیں ڈائریکٹ اولاد تھے نا، نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کا ایک خونی رشتہ بھی بنتا تھا. تو یہ وہ سہل ابن سعد الساعدی ہیں، ان کو جمعیت اہل حدیث مدینہ کے گورنر نے اس وقت بلایا آل مروان صحابہ کرام کے دور میں، اور یہ ایٹ لیسٹ جو ہے وہ حضرت معاویہ کا دور ملوکیت بنتا ہے. اس دور میں بلوا کے ان کو کہا گیا کہ آپ حضرت علی کے اوپر سب و شتم کریں، تو انہوں نے انکار کر دیا. تو گورنر نے کہا کہ آپ بس اتنا کہہ لو لعن اللہ ابو تراب، نعوذ باللہ، کوڈ ورڈ میں بات کرو کہ ابو تراب پہ اللہ کی لعنت. تم یہ نہ کہو کہ علی ابن ابی طالب پہ. علی نام سے بھی چڑھتے تھے نا، علی کا مطلب ہے اونچی شان والا، العلی اللہ کا نام بھی ہے، اور علی صرف ہوگا تو وہ مولا علی کا نام ہے. اور ابو تراب مٹی والا، وہ اس کو حقیر سمجھتے تھے، تو اس وجہ سے وہ مولا علی کو ابو تراب کہتے تھے، حالانکہ ابو تراب سیدنا علی کو بڑا پسند تھا. تو اس پر بخاری کے الفاظ ہیں، کہہ لگایا سہل ابن سعد الساعدی نے. انہوں نے کہا تم ابو تراب نام حکارت سے لے رہے ہو، اور مولا علی سب سے زیادہ خوش اسی نام سے ہوتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ یہ نام پھر کس طرح پڑا. اندازہ کریں اس زمانے کے جو اہل حدیث تھے حضرت معاویہ کے دور کے، ان کو حضرت علی کے بارے میں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ابو تراب نام کیسے پڑا. تو آج کے اہل حدیث کو کیسے پتا ہوگا؟ انہوں نے تو بخاری مسلم صرف رفع الیدین کے لیے پڑھنی ہے، اور دیوبند بریلویوں کو تو چھوڑ دیں، ان کی تو کوئی علمی روش ہی نہیں ہے، وہ تو بزرگ پرستی میں ہے. کچھ علمی روش اگر رکھتے ہیں تو اہل حدیث رکھتے ہیں. تو اس زمانے کے اہل حدیثوں نے کہا کہ ہمیں تو نہیں پتا کہ یہ ابو تراب نام کیسے پڑا. تو انہوں نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں یہ نام کیسے پڑا. ایک دفعہ سیدہ فاطمہ اور مولا علی کا آپس میں کوئی جھگڑا ہوا تو مولا علی گھر سے ناراض ہو کر نکل گئے، اور یہی ایک شریف خاوند کی نشانی ہے کہ وہ بیوی کے ساتھ مس بہیو نہیں کرتا، خود نکل جاتا ہے، غصے کی حالت میں وہ جگہ چھوڑ دیتا ہے اور جا کے مسجد میں لیٹ گئے. بائی چانس نبی علیہ السلام تشریف لے آئے اور پوچھا فاطمہ علی ابن ابی طالب کدھر ہے؟ تو بتایا گیا کہ
وہ تو ناراض ہو کے یوں چلے گئے. تو نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کی ڈیوٹی لگائی کہ دیکھو علی کہاں پر ہے. انہوں نے بتایا کہ وہ مسجد میں لیٹے ہوئے. تو نبی علیہ السلام نے بجائے اس کے کہ ان کو بلواتے, وہ خود حضور کے قدموں میں حاضر ہوتے. نبی علیہ السلام نے اپنے غلام کی عزت افزائی کی, خود تشریف لے گئے اور اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کے جسم سے مٹی جھاڑی اور کہا اٹھ ابو تراب, اٹھ ابو تراب, اے مٹی میں لپٹنے والے اٹھ. اس دن سے مولا علی نے اپنی کنیت ہی ابو تراب رکھ لی ہوئی تھی. حالانکہ آپ کی کنیت تھی ابو الحسن, جو صحیح بخاری میں رپورٹ ہوئی ہے, لیکن مولا علی خوش ہوتے تھے کہ نبی علیہ السلام نے مجھے ابو تراب کہا ہے تو میں ابو تراب کہلواؤں گا. لیکن بنو امیہ اس نام کو حکارت کے طور پر لیتے تھے, اسی لیے انہوں نے کہا لعن اللہ ابا تراب کہو. یہ کہتے ہیں کہ جی وہ سب و شتم کا تو ذکر ہی کوئی نہیں ہے. تقی عثمانی صاحب بھی کہتے ہیں یہ سب سے مراد تنقید ہے. اچھا مولا علی پہ تنقید کرنا جائز ہے؟ اس کا جواب ان کے پاس کوئی. اور بھائی تقی عثمانی صاحب, آپ نے اپنے ماننے والوں کو غلط لائن پہ چڑھا دیا. کاش آپ صحیح مسلم پڑھ لیتے, 6229 حدیث پڑھ لیتے, بخاری میں بھی یہ حدیث موجود ہے. یہ دونوں حدیثیں آپ جمع کرتے, آپ کو الفاظ بھی مل جاتے کہ وہ لعن اللہ ابا تراب کہلوایا کرتے تھے. یہ کہتے ہیں جی ممبروں سے کوئی لعنت نہیں کہلوائی جاتی تھی. یہ تو واضح موجود ہے. میں نے تو کئی حدیث جمع کی ہیں, میں اپنے ریسرچ پیپر کا تعارف بھی اسی کانٹیکسٹ میں بعد میں کروا دیتا ہوں. بہرحال یہاں پر وہ حدیث کنکلوڈ ہوتی ہے جب آل مروان کو, بنو امیہ کو پتہ چلتا ہے کہ ابو تراب نام کیسے پڑا. اللہ تعالیٰ کے کچھ رولز اور ریگولیشنز ہیں, جو ان کو وائلیٹ کرے گا اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا وہ رول اپلائی ہو جائے گا. مثلاً جو شخص بھی سخت سردیوں کی رات میں ننگے پاؤں ٹھنڈے فرش پہ پھرے گا تو اس چیز کے چانسز ہیں کہ اس کو ٹھنڈ لگ جائے. اب وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا میں نے دعائیں پڑھی ہوئی ہیں. دعا کا اثر اس وقت تک ہے جب تک آپ اپنے اوپر خود تقدیر غالب نہ کر لیں. اگر کوئی دعا پڑھ کے تو سانپ کے منہ میں ہاتھ دے دیتا ہے تو دعا کا کوئی اثر نہیں ہوگا, کیونکہ ان ساری دعاؤں کے ساتھ آتا ہے ناگہانی آفات جو انسان نے خود اپنے اوپر اپلائی نہ کی ہوں. اب ایک بندہ کہ جی میں بسم اللہ پڑھ کے ساکٹ میں 2 انگلیاں دے دوں تو انشاءاللہ اوپر ہی پہنچے گا. ہاں آپ کو کہانیاں کرائی گئی ہیں کہ حضرت خالد ابن ولید نے بسم اللہ پڑھ کے زہر پی لیا تھا. یار آپ کی عقل کام کرتی ہے کہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کی غیر شرعی حرکت کریں؟ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے, ایک یہودیہ نے نبی علیہ السلام کی دعوت کی. ابو داؤد میں بھی بڑی ڈیٹیل کے ساتھ یہ واقعہ آتا ہے. اور اس نے آپ علیہ السلام کے کھانے میں بھنی ہوئی بکری جو کہ آپ کو پسند تھی اس کے اندر زہر ملا دیا. آپ علیہ السلام نے جب کھانا شروع کیا تو آپ کے ساتھ باقی صحاب بھی تھے. تو جیسے ہی آپ نے لقمہ زبان پہ رکھا تو اس لقمے نے بول کے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے آپ نے نہیں نگلنا, میرے اندر زہر ہے. تو آپ نے وہ تھوک دیا. لیکن اس دوران کئی صحابہ جنہوں نے ایک ایک لقمہ چکھ لیا تھا, ان میں سے کئی صحابہ شہید ہو گئے اس زہر کی وجہ سے, اور اس کے قصاص میں اس عورت کو قتل بھی کروایا گیا. ظاہر اس نے زہر دیا تھا. تو اسے پوچھا گیا بھی تم نے یہ کیوں کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے چیک کرنا تھا آپ اللہ کے رسول ہیں یا نہیں. اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو اللہ آپ کو بتا دے گا, اور اگر آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں تو آپ سے ہماری جان چھوٹ جائے گی. خیر ایمان کی دولت پھر بھی نہیں ان کو نصیب ہوئی اس واقعے کے بعد بھی. جس طرح ہم یہاں لوگوں کو ان کے بزرگوں کی بابوں کی کفری عبارتیں بھی دکھا دیتے ہیں نا, پہلے تو بڑے وثوق سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی بالکل غلط ہے, جب دیکھ لیتے ہیں آپ کہتے ہیں آپ بتاؤ, پھر آنکھیں بند کر لیتے. تو یہ مینٹالٹی شروع سے. تو آپ مجھے بتائیں صحابہ کرام جو ساتھ نبی علیہ السلام کی موجودگی میں بغیر بسم اللہ کے وہ کھانا کھا رہے تھے وہاں پہ, تو کیوں شہید ہو گئے؟ زہر کا اثر ہو جاتا ہے. جس کی موت لکھی ہوئی ہے وہ اس طریقے سے آ جانی, موت نہیں ٹل سکتی. اور پھر صحیح بخاری میں یہ آتا ہے کہ 4 سال تک نبی علیہ السلام کو اس زہر کی وجہ سے تکلیف رہی, حتیٰ کہ آپ کی وفات بھی اسی میں ہوئی ہے, کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح دشمنوں کے ہتھے تو نہیں چڑھنے دینا تھا. کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی, اللہ نے یہ طے کر دیا کہ میں اور میرے رسول غالب رہیں گے. تو اس کے تحت اللہ نے آپ کو اسپیشل پروٹیکشن دی. لیکن آپ کی خواہش تھی, صحیح بخاری میں حدیث ہے, میری خواہش ہے اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر قتل کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر قتل کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر قتل کیا جاؤں. تو یہ خواہش اللہ تعالیٰ نے انڈائریکٹلی پوری کر دی اور آپ کو شہادت کے مرتبے تک پہنچایا. میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی اپلوڈڈ ہے, کیا نبی علیہ السلام شہید ہوئے تھے, اس میں یہ ساری احادیث بتائی ہیں, باقاعدہ ان کو ڈسپلے کروایا ہے, ایک ایک کا JPG دکھایا ہے کہ یہ اس طریقے سے یہ معاملہ ہوا تھا. تو وہ زہر کا اثر واپس آیا. بخاری کے الفاظ ہیں, عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام مجھے کہتے تھے کہ وہ غزوہ خیبر کے موقع پر جو میں نے گوشت کھایا تھا آج میری رگیں کاٹ رہا ہے, اور نبی علیہ السلام کو اللہ نے آنری طور پہ شہادت کے درجے کے اوپر فائز کیا اللہ کے حکم سے, یعنی اس کا زہر واپس آ گیا. ورنہ جو شہید ہونے والے تھے وہ تو اسی وقت ہی ہو گئے تھے, لیکن نبی علیہ السلام 4 سال تک سروائیو کیا, اللہ تعالیٰ نے اس اثر کو واپس لے کے آئے. تو کوئی نقصان اس طریقے سے نہیں پہنچا سکتا الا یہ کہ کسی کے مقدر میں ہو. تو یہ جھوٹے واقعات ہیں کہ بسم اللہ پڑھ کے زہر کھا لیا. تقدیر کو جو اپنے اوپر غالب کرے گا اس کے اوپر کوئی وظیفہ اثر نہیں کرے گا, یہ ذہن میں رکھنا ہے. یہ ناگہانی آفات کے لیے ہوتا ہے, اور ناگہانی آفات بھی ادر دین موت, موت نہیں ٹلے گی. موت اور بڑھاپا یہ 2 ایسی چیزیں ہیں جن کا کوئی میڈیکل علاج بھی نہیں ہے,
اور نبی علیہ السلام کی آپ طب نبوی کے اوپر حدیث اٹھا کے دیکھیں تو ہمیشہ آپ کو ملے گا کہ موت اور بڑھاپے کے علاوہ ہر مرض کی دوا اللہ نے رکھی ہوئی ہے. لیکن بڑھاپا اور موت آج بھی نہیں ہے سر، کوئی بڑھاپا نہیں کم. اگر کوئی شخص اپنی سکن سرجری کرا بھی لے تو اس کے اندر اعضاء کی عمر تو پوری ہو چکی ہوتی ہے، صرف چہرے کو مینٹین کیا ہے نا اس نے. وہ بھی کس حد تک، وہ کتنے بھدے لگ رہے ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے، جو زبردستی اس طرح کی سکن ٹائٹ کرواتے ہیں. اور اگر آپ کا لیونگ سٹینڈرڈ درست نہیں ہوگا تو میرے بھائی کئی لوگ ہیں جن کی عمر تو بلاتا ہے شیطان برائی کی طرف. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ کے ساتھ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ایک شیطان اٹیچ تھا، لیکن اللہ نے اسے میرا مطیع کر دیا. میرے ساتھ جو شیطان اٹیچ ہے وہ مجھے نیکی کی طرف ہی بلاتا ہے. ما ضل صاحبکم وما غوا، یہ ٹائٹل صرف نبی علیہ السلام کا ہے، کسی بزرگ بابے کا نہیں ہے جی، کسی صحابی کا نہیں ہے، کسی تابعی کا نہیں ہے، کسی محدث کا نہیں ہے، کسی مفسر کا نہیں ہے کہ وہ شیطان سے بچا لیا گیا ہو. تو اس کانٹیکس میں چونکہ یہ اللہ کا ذکر ہے تو ذکر کرنے والا اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ وحی کی تھی. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے ذکر کی مثال اس قلعے کی سی ہے کہ ایسا شخص جس کے کئی دشمن ہوں اور وہ اپنے دشمنوں سے بچنے کے لیے کسی قلعے یا حصار میں پناہ لے لے، میرا ذکر وہ قلعہ ہے کہ جس میں پناہ جو لے لے گا وہ شیاطین کے حملوں سے بچ جائے گا. تو اللہ کی پناہ میں آ گئی نا، تو بتائیں سورہ اخلاص سے بڑھ کے اللہ کا ذکر اور کون سا ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ کا وہ ذکر ہے جو اللہ کی پناہ میں لے جانے کے لیے، اسی لیے اسے المعوذات، 3 پناہ دینے والی صورتوں میں شامل کیا گیا. جامعہ ترمذی ابو داؤد میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص صبح اور شام 3 دفعہ یہ 3 صورتیں پڑھ لے، ہر چیز سے اسے کفایت کر جائیں گی، جن، شیاطین، نظر بد، ہر چیز کے اگینسٹ. حتیٰ کہ ایک بڑی وجد امیز حدیث ہے جامعہ ترمذی کے اندر، یہ آج تحفے کے طور پہ لے جائیں، میں نے پہلے بھی بیان کی ہے. سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ جب تک آخری 3 صورتیں نازل نہیں ہوئی تھی نا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیاطین اور نظر بد سے بچنے کے لیے مختلف دعائیں پڑھا کرتے تھے. رپورٹ بھی ہوئی ہے مسلم شریف میں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. فرض نماز کے بعد کتنی دعائیں، اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک من البخل، کئی. لیکن جب یہ آخری 3 صورتیں نازل ہوئی تو نبی علیہ السلام نے اپنی باقی دعائیں چھوڑ کے صرف ان 3 صورتوں کو لے لیا، صبح اور شام 3 دفعہ. تو سر اگر آپ باقی وظائف نہ بھی کر پائیں، آپ باقی سنت اذکار نہ بھی کر پائیں صبح و شام کے، یہ 3 صورتیں آپ صبح و شام 3 دفعہ پڑھ لیں تو ہر دعا سے آپ کو کفایت کر جائے. لیکن تجوید کے ساتھ پڑھنی ہے، پنجابی میں نہیں پڑھنی، زبر زیر غلط نہیں پڑھنی، پورے پروٹوکول کے ساتھ. وہ آپ کو سیکھنی پڑے گی، اس کے لیے مسئلہ نمبر 200 دیکھنا پڑے گا آپ کو. باقی اذکار بھی آپ چلائیں، یہ بھی ساتھ چلائیں. اور بھی کافی اذکار ہیں، اورنج کارڈ ہے، بلو کارڈ، گرین کارڈ ہمارے چھپے میں. میں نے ضمناً یہ یعنی کچھ باتیں عرض کر دیں اس حوالے سے. صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کے گھر والوں میں سے جب کوئی بیمار ہو جاتا تو آپ آخری 3 صورتیں پڑھ کے دم کیا کرتے تھے. یہ اکثر لوگ کہتے ہیں نا دم ڈال دو، سر درد ہے، بیماری، یہ وہ. نظر بد سے بچنے کے لیے، بیماری سے بچنے کے لیے، آسیب کے سائے سے بچنے کے لیے، کوئی بھی جتنے شیاطین سے بچنے کے لیے آخری 3 صورتیں 3 دفعہ. اور بھی وظائف ہیں، آیت الکرسی ہے، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، کئی وظائف ہیں. وہ مسئلہ نمبر 111A-B-C اور 112A-B-C میرے دیکھ لیں. میں نے صرف ایک آیت ایک آیت الا بذکر اللہ تطمئن القلوب پہ 6 قرآن کلاسز یہاں کی تھیں، سوا 1.5 گھنٹے کی ایک آیت کے اوپر. لیکن اب جو ہماری نیکسٹ کلاس ہوگی اس میں تو ظاہر ہے اتنی ڈیٹیل سے نہیں کر سکوں گا، اسی کے پھر کلپ بنے تھے تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس حوالے سے فائدہ ہو جائے گا انشاءاللہ. باقی آخری 2 صورتوں کے حوالے سے ایک اور بھی چیز ہے کہ نبی علیہ السلام پہ جب جادو ہوا تھا، بخاری مسلم میں آتا ہے، تو وہ 11 گریں جو لگائی گئی تھیں آپ کے بال مبارک اور کنگھی کے دندانوں کو یہودی نے ایک پوٹلی میں بند کر کے، تو سیدنا علی کو نبی علیہ السلام نے بھیجا تھا، پھر وہ نکال کے تو یہ پھر 11 گریں ان 11 آیات کے ساتھ کھولی گئی تھیں، 5 سورۃ الفلق کی اور 6 سورہ الناس کی. اور اس حوالے سے بعض لوگوں کا یعنی خیال ہے کہ یہ حدیثیں صحیح نہیں ہیں، تو اس کے جواب میں میرا کلپ بھی ہے، کیا نبی علیہ السلام پہ جادو ہوا تھا، تو میں نے اس کو ٹیکنیکلی یعنی ڈسکس کیا اس حوالے سے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اب آخری 3 صورتیں کور کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد، اے نبی فرما دیجئے کہ اللہ یکتا ہے. احد کا مطلب اکیلا نہیں، واحد نہیں، یکتا، یونیک، اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے. اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے. یہ تو ہم اس کا بالمفہوم ترجمہ کرتے ہیں، اصل اس کا ترجمہ یہ کہ سب کا پشت پناہ وہ ہے، سب کے پیچھے وہ ہے، سب کا سہارا وہ ہے، اس کا سہارا کوئی نہیں ہے. سمد عربی میں اس چٹان کو کہا کرتے تھے جو جنگ میں دشمن سے بچنے کے لیے پیچھے پہاڑ لیا جاتا تھا تاکہ پیچھے سے حملہ نہ ہو، تو اس پہاڑ کے لیے بھی سمد کا لفظ استعمال ہوتا تھا. تو اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا، یعنی اس کا بھی کوئی باپ نہیں ہے اور نہ وہ خود کسی کا باپ ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیشہ سے ہے. اس پہ میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے، ہو کریٹڈ گاڈ، اللہ کو کس نے پیدا کیا. تو اس میں میں نے ٹیکنیکلی
میتھمیٹیکلی اس چیز کو ڈسکس کیا کہ اگر فار دا سیک آف آرگومنٹ یہ مان لیا جائے کہ ہر چیز کا کوئی خالق ہے تو خدا کا بھی کوئی خالق ہوگا. حالانکہ یہ ڈیفینیشن غلط ہے. خالق کی ڈیفینیشن یہی ہے کہ جس کا کوئی خالق نہ ہو. اگر اس کا کوئی خالق ہوگا پھر خالق نہ ہوا وہ تو مخلوق ہوئی. اللہ مخلوق نہیں ہے, اللہ خالق ہے. تو میں نے اس میں ٹیکنیکلی بتایا تھا کہ اگر فار دا سیک آف آرگومنٹ یہ بات مان لی جائے کہ اگر کسی ہر چیز کا کوئی کریٹر ہے تو اللہ کا کوئی کریٹر ہوگا, تو پھر جو اللہ کا کریٹر ہے اس کا بھی کوئی کریٹر ہوگا, اور پھر جو وہ کریٹر ہے اس کا بھی کوئی کریٹر ہوگا. تو کیا یہ ایکویشن کہیں پہ رک سکتی ہے؟ تو یہ تو ساری فالس سٹیٹمنٹ ہو جائے گی. جبکہ دوسری طرف ریالٹی ہے کہ ہم موجود ہیں, مخلوق ہے, یہ ایک حقیقت ہے. اس حقیقت کو ریورس کرنے کے لیے اگر یہ مانا جائے کہ ہمارا کوئی کریٹر, اس کا بھی کوئی کریٹر, اس کا بھی کوئی کریٹر, تو دوسری طرف تو آپ حقیقت تک پہنچ ہی نہیں سکتے, انفینٹ ہے. تا وقت کہ آپ کسی ایک کو ایسا نہ مان لیں کہ جس کا کوئی کریٹر نہ ہو, جہاں سے سب سٹارٹ ہوئے ہوں, تو سر وہی تو ہے لم یلد ولم یولد. میتھمیٹیکلی یہ سٹیٹمنٹ اسی وقت درست ہوگی جب کسی ایک کو ایسا ماننا پڑے کہ اس کا, ورنہ تو یہ شروع رکے گی نہیں. اسی لیے بخاری میں حدیث ہے کہ شیطان تو میں آ کے کہتا ہے کہ پہاڑوں کو کس نے پیدا کیا, تم کہتے ہو اللہ نے. وہ کہتا ہے درختوں کو کس نے پیدا کیا, تم کہتے ہو اللہ نے. پھر وہ تم سے پوچھتے ہیں اللہ کو کس نے پیدا کیا. جب وہ یہ کہے تو تم کہا کرو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. وہ ٹیکنیکلی سپیکنگ وہی بات کی ہے کہ اس کا تو کریٹر ہو نہیں سکتا. میتھمیٹیکلی یہ سٹیٹمنٹ رانگ ہو جائے گی. ولم یکن لہ کفوا احد, اور اللہ تعالیٰ کی ٹکر کا کوئی بھی نہیں ہے, کوئی اس کے برابری کا نہیں ہے. یہ وہ ٹیسٹ ہے چوتھا جس پہ کوئی دنیا کا بندہ, کوئی کائنات کے بڑا سا بڑا انسان بھی پورا نہیں اتر سکتا کہ اس کی ٹکر کا کوئی ہو, اس کی برابری کا کوئی ہو. کوئی کتنا بھی بڑا ہو مخلوق ہوگا. مخلوق ہے تو اس کے ساتھ نیند جڑی بھی ہوگی, مخلوق ہے تو اس کے ساتھ کھانے پینے کا محتاج ہوگا, مخلوق ہے تو وہ پیشاب کا محتاج ہوگا, اور سب سے بڑی محتاجی کہ اسے موت آ جائے گی, اور اللہ کو موت نہیں آتی. وہ الحی القیوم, وہ خود سے زندہ ہے اور ہر چیز کو تھامنے والا ہے. تو یہ سورہ اخلاص یونیک صورت ہے اس اعتبار سے, اسی لیے اسے کہا جاتا ہے ٹچ سٹون آف تھیالوجی. توحید کی کسوٹی ہے کہ اللہ یکتا ہے, وہ بے نیاز ہے, سب اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے, وہ کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں, اور نہ وہ کسی سے جنا گیا نہ اس نے کسی کو جنا, اور اس کے ٹکر کا, اس کی ہمسری کا کوئی نہیں. اللہ اکبر. سورہ اخلاص پہ گھنٹوں بولا جا سکتا ہے, لیکن آپ وہ مسئلہ نمبر 112C دیکھ لیں. قل اعوذ برب الفلق, اے نبی عرض کیجئے اپنے رب کے حضور کہ اے اللہ میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے پروردگار کی, جس نے صبح کو پیدا کیا رات کو پھاڑ کے. قرآن حکیم میں آیا نا کہ اگر قیامت تک تم پہ رات رہے تو کون ہے جو صبح لے آئے, اور قیامت تک کے لیے اگر صبح ہو تو کون ہے اگر رات لے کے آئے؟ اللہ ہی ہے. من شر ما خلق, ہر اس چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی. برائی بھی اللہ ہی نہیں پیدا کی ہوئی ہے آزمائش کے لیے. شیطان کا خالق کون ہے؟ اللہ. لیکن شیطان وہ خطرناک کتا ہے کہ جس کے کاٹنے سے بچنے کے لیے اس کے مالک کی پناہ لینی ہو. من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب, اور خصوصاً رات کی تاریکی کی جب وہ چھا جائے. اکثر برائیاں, جادو ٹونے اور آسیب یہ رات کے وقت نمودار ہوتے ہیں, اور موذی جانور بھی رات کے وقت ہی نکلتے ہیں. تو آخری 3 صورتیں کافی ہیں سر, اس کے علاوہ وظائف ہیں. ومن شر النفاثات فی العقد, اور ان کے شر سے جو پھونکے مارتی ہیں گروں کے اوپر. یعنی عموماً فیمیلز جادوگرنیاں جادو کیا کرتی تھی, تو ان کے شر سے بھی میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. ومن شر حاسد اذا حسد, اور ہر حسد کرنے والے کے حسد سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں. اب اس کے 2 معنی ہو سکتے ہیں. ایک تو نظر بد ہے, مسلم شریف میں حدیث ہے کہ اگر تقدیر پہ بھی کوئی چیز سب کر لے جاتی تو وہ نظر بد ہوتی. صحیح مسلم میں حدیث ہے ایک لڑکی کا